जरजीत साहब आपके गांव में आए जुमा पढ़ाने के लिए, देखा मस्जिद भरी पड़ी है, तिल रखने की जगह नहीं। शनिचर को मस्जिद खाली थी, इतवार को खाली थी, पीर सोम को खाली थी, मंगल को खाली थी, बुध को नहीं आए। जुमेरात के दिन भी हमने हटिया की बाजार का, मस्जिद में नहीं दिखाई दिए। जुमे में पहली सफ में बैठे हैं, पहली सफ में 11 बजे आके बैठ गए। सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, आगे बैठे हैं। जरजीत साहब खुतबा दे रहे हैं, अब देखो आगे। ये तो कल तो दिखा नहीं था, परसों भी नहीं दिखा, ये आज आगे। माशाल्लाह बड़ी हिदायत। जरजीत साहब ने नमाज जुमा पढ़ाया और जुमा पढ़ाने के बाद आगे बैठे हुए एक आदमी से पूछ लिया, माशाल्लाह आज तो आप अगली सफ में आए थे, कल तो नहीं दिखे थे, परसों भी नहीं दिखे, पूरा हफ्ता नहीं आए, आज वली साहब आज जुमा है। क्या है? आज जुमा है। अच्छा, जुमा है, मतलब जुमे को अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर आज जुमा है, उसके मुंह से जुमा ही निकल। अच्छा, मतलब यह है कि जुमे के दिन नमाज पढ़ के इतना सवाब मिल जाता है कि फिर पूरे हफ्ते ना हो तो चलेगा, पूरे हफ्ते का कवर हो जाता है। अरे नहीं मौलाना, ऐसी बात नहीं, पढ़ना तो और भी दिन चाहिए। क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा है। अरे वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आज जुमा है तो आज क्यों आए हो? इसका मतलब अल्लाह ताला सिर्फ जुमे ही को देखता है, बकिया दिन नऊजुबिल्लाह अंधा हो जाता है क्या? अरे नहीं मौलाना, कैसी बात कर, आज नहाए धोए हैं, आज चले। क्यों? आज बहुत अच्छा दिन था। ओ बकिया दिन खराब है। नहीं यार मौलाना, नहीं यार, मुझे समझाओ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज क्यों आए हो? जुमा है तो क्या मतलब है? मतलब जुमे ही के दिन अल्लाह ताला सवाब देता, बकिया दिन अगर आओगे तो गुनाह पड़ेगा? नहीं ऐसी बात भी नहीं। फिर मुझे बताओ क्या बात है? अल्लाह ताला क्या सिर्फ ये कहता जुमे शनिचर को नहीं रोज पढ़ना चाहिए? फिर क्या बात? अरे मौलाना साहब, अगर जुमे के दिन भी अब आ रहा है, सही बात पर, अरे मौलाना नहीं आना चाहिए तो जुमे के दिन। अरे नहीं यार, जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा कमीना, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। अरे तो इतनी देर से हमें क्यों पागल बना रहे हो? जुमा है। ये कहो ना कि मोहल्ले वालों के डर से और गांव वालों के डर से आया हो, ताकि वो ये ना कहे तुमने दिमाग खराब करके रख दिया, मेरा जुमा है। जो भाई तो मैं कहूं कि जुमा है क्या मतलब? ये कहो ना कि जुमे के दिन भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले कहेंगे बहुत बड़ा कमीना। तो आपने अल्लाह के लिए कहां जुमा पढ़ा? आपने तो गांव वालों के डर से और गांव वालों के ये न कहने की वजह से आपने नमाज पढ़ी। ये आपका जुमा बेकार, ये इबादत बेकार, क्योंकि आपने गांव वालों के डर से पढ़ी। अब जुमा भी बेकार गया आपका। हफ्ते में एक दिन की नमाज पढ़ रहे वो भी बेकार, वो भी गांव वालों के डर से। मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। हदीस है साफ है। ये जुमा भी मेरे लिए शिर्क हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए पढ़ा है। हमने जो रुकू किया वो अल्लाह के लिए नहीं गांव वालों के लिए किया है। जो सजदा कर रहे हैं वो अल्लाह के सामने नहीं गांव वालों के सामने कर रहे हैं। ये जुमा भी शिर्क हो जाएगा। इबादत को समझने की कोशिश करो, इबादत है क्या चीज? हफ्ते में एक दिन हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुमे की, वो भी वो गांव वालों के डर से जा रहे हैं। यह है नियत। हम ना तो इबादत सही कर रहे हैं, ना अल्लाह के बंदे ही सही से बने हुए हैं, ना हम उसको माबूदी सही तरीके से जान रहे हैं, ना हम अब्द ही ठीक है, ना आबिद ही ठीक है, ना इबादत ही हमारी ठीक है, ना हम अपने माबूद का हक भी पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं। है क्या हमारे पास? हम इबादत से आज हट नहीं रहे, सिर्फ इबादत पर हमारी तकलीफ हो रही है। मुझे बताइए तो कहां है ये हमारे पास? अब इबादत भी है तो कैसी है? अल्लाह अकबर। सामने घड़ी भी लगी हुई है, ऐसे भी हो रही है। थोड़ा सा मच्छर बैठ, ये भी हो रही है। ताबईन के वाक़यात पढ़िए, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की, जिनके पैर खराब हो जाते थे
اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے. تو متابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دینا، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن میرے بندے میں تجھے تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں. تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے. روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پہ رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے. اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں. اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے. اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ، تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں. اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے. اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں. اللہ میری حیثیت یہ ہے، تیرا مقام وہ ہے جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے سجدے کی ضرورت ہے، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے، یہ چوروں والے سجدے کی نہیں. سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، اللہ
اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے. سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا. جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک یہ اٹھائیے. جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھے تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک. یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ, کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا, لے آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے, ناک رگڑواؤں گا تجھ سے. یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا. کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے, یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے, ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ کہتا تم ناک رگڑو, اللہ کہتا سجدہ کرو, اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو, اٹھو تو پہلے پیشانی اور بعد میں ناک, یعنی دیر میں ناک ہی اٹھے. یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے. عزیز تو ہے, ذلیل تو ہم ہے. اور اچھا لگتا ہے یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ, پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں, عزیز تیری ذات ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو, جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے, جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ گے اور گراؤ گے, ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی باعزت بنا دیں گے, ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے. اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے, سب سے بڑا تہجد گزار ہے, جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے, آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو اپنے گھروں میں بلاتے, دعوت دیتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اور اس کو میرے بھائیوں اپنے بستروں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں کہ بڑا نیک ہے, عبادت گزار بندہ ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں. جب وہ نکلتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ دم کرواتی ہیں, پانی بھی لیے کھڑی رہتی ہیں, وہ پانی کے اوپر بھی دم کرواتی ہے, حالانکہ نہیں کروانا چاہیے. ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے, ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے آ رہے ہیں, لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے, لوگوں کے سامنے مجھے پیارا بنا دیا ہے, لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے, لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقار کر دیا, باعزت بنا دیا ہے. ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھے تو اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں باوقار کر دے گا, مقرب بنا دے گا. تو یہ ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. اور عبادت کیسی ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, سنیے, 2-3 چیزیں ہیں یاد رکھیے گا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, چند جملے آج میں بیان کر رہا ہوں, کون ہے جو ان کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں آپ مجھے بتائیے کہ وہ جملے کیا ہیں, میں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا, سنیے اے ابو ہریرہ, پہلی چیز لوگوں میں بتا دو, اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ. اتق المحارم, حرام کاموں سے بچو, حرام چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس, تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبد اور عبادت سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے. تکن اعبد الناس, جتنی تم حرام چیزوں سے بچو گے اتنا ہی بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے. پتہ یہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. ہم حرام روزی بھی کھائیں اور نماز بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہے. ہاں, سود اور بیاج بھی کھاؤ اور نماز بھی پڑھو, نہیں ہوگی. رشوت لو اور نماز بھی پڑھو, نہیں ہوگی. آپ کوئی تو کام کرتے ہی ہوں گے. مان لیجئے موبائل سنبھال رہے ہیں,
آپ کا موبائل میں جرجیت صاحب موبائل لے کے پہنچے آپ کی دکان پہ, اچھا ٹھیک ہے, کیا خرابی ہے؟ آپ جانتے ہیں 100 روپے میں ٹھیک ہو سکتا ہے, صحیح ہے, لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں صاحب اس کی یہ خراب ہو گئی, اس کی یہ خراب ہو گئی, 800 روپے لگیں گے. ٹوٹتے ٹوٹتے معاملہ بنتے بناتے 500 روپے پہ آ کے ٹھہر گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 100 ہی روپے کی لاگت لگنا ہے, پھر بھی 800 سے 500 روپے آ گئے, طے ہو گئی, ہم چلے گئے. آپ نے کہا بات چیت تو ہوئی, لیکن آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس میں یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, 800 لگیں گے, پھر 500 پہ معاملہ ٹھہر گیا. اب آپ نے اس سے 500 روپے لے لیے, یہ بھی آپ کے لیے حرام. آپ اس کو صاف کہتے 100 روپے کی چیز اس میں ڈلے گی, میں اپنی محنت 50 روپے لوں گا, 150 روپے کا آپ کا لاگت ہے, 100 روپے کی چیز پڑے گی, میری محنت 100 روپے کی, 200 روپے لوں گا, 100 روپے کی چیز پڑے گی, 200 روپے میری محنت, ہم 300 لیں گے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز پڑے گی, میری محنت 900 روپے, ہم 1000 روپے لیں گے. اگر آپ صاف کلیئر کر کے کہیں گے تب آپ کے لیے جائز ہوگا, ورنہ نہیں. آپ نے کہہ دیا یہ چیز پڑھنے میں 800 روپے خرچ ہو جائیں گے, یہ ڈلیں گے, یہاں سے لے کے آنا پڑے گا, مالدہ جانا پڑے گا, کل کہاں جانا پڑے گا, آپ بولتے کچھ بھی. آپ کے یہاں جو بڑا بازار ہے کشن گنج جانا پڑے گا, سلیگوڑی جانا پڑے گا, آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو, لیکن صاف صاف کہیے کہ اتنا ہے, اتنی میری محنت ہے, اتنا پیسہ لوں گا, کرانا ہو کراؤ, نہیں تو کہیں اور جاؤ. یہ